अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 2.5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। जहां हुकूमत को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहां इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई को कंट्रोल करना और आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना है। खुद हमने देखा कि हुकूमत मुतादिद बार इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि हमें इदराक है कि महंगाई है, कंट्रोल से बाहर है। हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इन एक्शन नजर आए, मुतादिद इजलास बुलाए गए, नोटिस भी लिए जाते रहे, लेकिन नतीजा सिफर। अब हमने देखा कि एक बार फिर काबीना में रद्दोबदल की खबरें आ रही हैं, काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक अहम तब्दीली हुई। हमने देखा कि अब्दुल हफीज शेख की जगह हमाद अजहर को वजीर खजाना का कलमदान सौंप दिया गया है और इसकी वजह जो है वो बढ़ती महंगाई बताई जा रही है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि हफीज शेख की तब्दीली से क्या महंगाई कम हो जाएगी? आटे की कीमतें, चीनी की कीमत, पेट्रोल, बिजली, गैस, जिन माफियाज का जिक्र होता रहा महंगाई के हवाले से, जो जवाब दिए जाते रहे हुकूमत की तरफ से, क्या सब कंट्रोल हो जाएगा? क्या सब अच्छा हो जाएगा? इस पर नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो नई तब्दीलियों की बातें हो रही हैं काबीना के अंदर, तो क्या नई टीम कारकर्दगी दिखा पाएगी? क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जिन पर तनकीद हो रही है, महंगाई है, गवर्नेंस के मामलात हैं, तो क्या अब सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीडीएम में शामिल जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अब बड़े खुलकर सामने आ गई हैं। दोनों तरफ से खुलकर बयानात दिए जा रहे हैं। आगे सिनेरियो होगा क्या? यही सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में बात करने के लिए किया है सीनियर एनालिस्ट जनाब इमरान याकूब साहब ने। इसके साथ साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। एहतशाम साहब, हफीज शेख साहब के जाने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी बातें मंजर आम पर आ रही हैं। अंदर की कहानी क्या है, क्या खबर है आपके पास? बेसिकली वजह क्या बनी? देखिए, 2-3 दिन से आप देखें जिस तरीके से पूरे मुल्क में 80% 90% अखबारात और टेलीविज़न जो है ना, उनका फोकस जो है ना वो सारा का सारा हफीज़ शेख पे शिफ्ट हुआ है। हाँ। और यूँ लगता है कि 2.5 साल का मलबा उन पे डाल दिया गया। मैं उनका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मुझसे हमेशा वो नाराज़ ही रहे, लिखने के वाले से, बोलने के वाले से, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। अब बात यह है कि जो सबसे अहम बात है कि जिसमें अभी आपने जिक्र किया कि शिबरी फराज साहब कहते हैं हफीज़ शेख को हटाने की वजह महंगाई थी। आज फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं उनको हटाने की वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का को रिमार्क्स थे। अब देखें, जो अंदर की बातें, जो लेटेस्ट आज कुछ लोगों से बात हुई, जो पता चला वो ये है कि चंद एक वज़ीरों का एक ग्रुप है जो कामयाब हो गया है। जो बार बार जाके प्राइम मिनिस्टर को कहता था कि जी 2.25 साल हो गए, अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, फॉल बैक करने की पोजीशन नहीं है, सब चीज़ें छोड़ दें, लोग तंग हैं इस महंगाई से, रिलीफ तो आपने क्या देना है, ये बड़ी मुश्किलात हैं। और वो जिम्मेदार ठहराते थे इनको, हफीज़ शेख को। और वो वज़ीर जब इनको जाके इनसे मिलना चाहते थे, हफीज़ शेख साहब उनसे मुलाकात नहीं करते थे, या करते थे तो इनकी बात नहीं सुनते थे, चाहे तरक्याती फ़ंड्स की बात हो, कुछ और बातें हों। दूसरी बात एक जो पता चली है वो ये है कि जब से ये मामला उठा है स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस के हवाले से, कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो नाराज़ थे हफीज़ शेख साहब से कि भी ये आपने IMF से नेगोशिएशन जो की हैं किस तरह की हैं, हर तरफ से मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। काश प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इतने फोकस्ड होते। उनको जब ये कहना पड़ता है कि जी मुझे एनर्जी सेक्टर पे गलत ब्रीफिंग दी गई, मुझे गंदम पे गलत ब्रीफिंग दी गई, चीनी के मामले में गलत ब्रीफिंग दी गई, अगर वो खुद फाइलें पढ़ें तो मेरा ख्याल बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। हाँ। अब सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे सारी की सारी 52 लोगों की काबीना ये समझती है कि ये हफीज़ शेख को बकरा बना के कुर्बानी का वो अपनी इससे हट जाएंगे कि परफॉर्मेंस भी कोई चीज़ है, गवर्नेंस भी कोई चीज़ है। हाँ। अभी देखें जिस तरीके से तीसरा दौर आएगा तब्दीलियों का, बात यह है कि एक कलेक्टिव फेलियर हुआ है। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के हवाले से जो चीज़ें अचीव करने वाली थी वो नहीं की गई। और प्राइम मिनिस्टर साहब देखें बार बार आता है, 24 उन्होंने मीटिंग की थी काबीना की सिर्फ इस मसले के लिए, महंगाई के हवाले से टास्क फोर्सेस बनी और कमेटियां बनी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। अब बात सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे आ गई है कि जी इसके बाद क्या होगा। अभी मैं देख रहा था कि अपने डॉक्टर बाबर रवान साहब और कुछ और लोग इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं हमाद अजहर साहब की कि जी कुछ वो बेस्ट चॉइस है। भाई अगर वो बेस्ट साहब की तो बड़ी तारीफ़ें नहीं, बेस्ट चॉइस अगर वो थे तो जब उनको रेवेन्यू डिवीजन दिया गया था तो उनको फिर क्यों हटा दिया गया? FATF में उसने बड़ा काम किया, मानने वाली बात। सवाल ये कि जी अब वो नए सिरे से शुरू करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे मामला, ये इतना आसानी के साथ हल होने वाला नहीं। सही आप कह रहे हैं।
دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں, مہنگائی پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 صوبے جو ان کے پاس ہیں, بزدار فیکٹر, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے محمود خان, اور پھر اعظم خان کا نام آتا ہے کہ جی بیوروکریسی میں سب لوگ ناراض ہیں, کوئی انیشیٹو لینا نہیں چاہ رہا, کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا. اب وہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ 80-90% تک مسئلے ان ریزالوڈ ہیں, جو ڈیولپمنٹ بجٹ دینے تھے, پروگرام شروع کرنے تھے, نیب کا خوف, یہ ساری چیزیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2.5 سالوں میں کیا حکومت کر جائے گی, پرائم منسٹر کر پائیں گے. میرا خیال ہے ایک بندے کی وجہ نہیں, وجہ ایک کلیکٹیول فیلئر ہے, اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے. اور دوسرا ایک بات میں بتا دوں, وقت آ گیا ہے کہ جی جزا و سزا کی جائے. اگر آپ کے گلے میں پھندا پڑتا ہے تو پھڑنا چاہیے, میرے میں لگنا چاہیے تو لگنا چاہیے, تبھی معاملات ٹھیک ہے. ادروائز یہ بزنس ایز یوزل نہیں چلے گا. ذمہ داروں کا تعین ہو جانا چاہیے, وقت آ گیا ہے, تبھی معاملات آگے بڑھیں گے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن عمران یعقوب صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی مسلسل تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں. 2.5 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ یہ تیسرے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں. صرف وزیر اطلاعات کی بات کی جائے تو اب تک 3 تبدیلیاں ہو چکی ہیں. 5 چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں, 4 بیوروکریسی میں بھی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں سامنے آئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ خاطر خواہ ان تبدیلیوں کے نتائج سامنے نہیں آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار صورتحال مختلف ہوگی, کوئی نتائج آئیں گے, عوام کو ریلیف ملے گا؟ یعقوب صاحب, معذرت کے ساتھ ایک جملہ میں ایڈ کروں, پھر وہ آپ بات کیجئے گا. ابھی جس طریقے سے حفیظ شیخ کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی 2 ہفتے پہلے تک حفیظ شیخ کو سینیٹر بنانے کے لیے پوری دنیا, حکومت تو کیا پوری دنیا لگتا ہے ان کے ساتھ کھڑی تھی. واٹ وینٹ رانگ کہ آج جو ساری برائیوں کے ذمہ دار ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتیاق صاحب, بات یہ ہے کہ جیسے ابھی سونیا کا بھی سوال تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, یہ ریٹن آن دی وال ہے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات صرف حفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے خراب نہیں تھے, یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بیٹھے ہیں, وہ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. میں تو خود ذاتی طور پہ ان کا موتقد بھی ہوں, ان کا فین بھی ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ میں تو صرف میں بھی بڑا فین ہوں ڈاکٹر صاحب کا. جی ایسے ہی ہے سر. احتشام صاحب, بات یہ ہے کہ میں تو بینگ اے فالوور آف پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے شاید اس وقت اس بات کا غصہ نکالا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو کہا جاتا تھا کہ شاید حفیظ شیخ صاحب کسی اور کی چوائس ہیں, تو انہیں یہ لگتا ہے کہ جب سینٹ کے انتخابات میں جو سبکی ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے, شاید انہوں نے اس بات کو انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر اگر ہمارا بندہ نہیں تو آپ کا بندہ بھی نہیں. لیکن اس سے نقصان ہوگا, اس سے ملک کو یا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ حکومت, آپ یہ دیکھیں, آپ نے خود بتا دیا 5 آپ نے چینج کر دیے ایف بی آر کے چیئرمین. بالکل. ایون آپ چپر زیدی جیسے بندے کو بھی لے آئے, جس کو آپ نے چیمپئن پہلے عوام کے سامنے بنا کے پیش کیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب ان کو کام ہی نہیں کرنے دی, کیا وہ معافی مانگ کے چلے گئے. اسی طرح آپ نے 3 وزیر خزانہ بدل دیے. آپ نے جب ریونیو منسٹر بنانے کی کوشش کی تو آپ کو وہ وجہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اب صحیح. آپ 15 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا جی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں, لیکن پرائم منسٹر کا بیان جاری ہوا کہ جناب حفیظ شیخ صاحب آپ کی تو پرفارمنس اتنی اچھی ہے, پلیز آپ کنٹینیو کریں. یعنی آپ آج اگر 2.5-3 سال کا ملبہ اس غریب پہ ڈال رہے ہیں تو 15 دن پہلے تک تو اس کی پرفارمنس ہی بڑی اچھی تھی. ان 15 دنوں میں کیا ہو گیا ایسا کہ آپ نے سارا ملبہ ہی ان پہ ڈالنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی, مہنگائی کو جواز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے جس طریقے سے عمران یعقوب صاحب نے بھی بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ حفیظ شیخ کی تبدیلی کی وجہ مہنگائی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ متعدد بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ معیشت کی سمت درست ہو گئی ہے, معیشت میں استحکام آ رہا ہے, معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, وزیر اعظم خود بھی اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اچانک کیا ہوا, اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے بحالی کے چند ہی دن بعد یہ بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب صورتحال میں بہتری آئے گی, مہنگائی کم ہوگی, حماد اظہر صاحب عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ آپ نے بہت سارے کیے ہیں. فراز صاحب نے کہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا اس لیے جا رہا ہے
کیونکہ مہنگائی کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے. اگر جو اسٹیٹ بینک کی ابھی ترامیم سامنے حکومت خود سے لے کے آئی ہے اس میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے, وہ وزارت خزانہ کا نہیں ہے. تو اگر تو مہنگائی کی وجہ سے کسی کو نکالا جا رہا ہے تو پھر حفیظ شیخ صاحب نہیں بنتے, پھر وہ کوئی اسٹیٹ بینک والے بنتے ہیں, کیونکہ مہنگائی کو روکنا حکومت خود سے کہہ رہی ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے. دوسرا یہ کہ پچھلے 32 مہینے سے ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو آج آ رہی ہے اس کی ذمہ دار تو PMLN کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو پہلی حکومتیں آئی تھیں. اگر پہلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے وزیر کو کیوں نکال رہے ہیں؟ اچھا, پھر اگر مہنگائی کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے تو وسط 2020 پچھلے سال کا تقریباً جو مڈ ٹائم تھا اس وقت مہنگائی پیک کر گئی تھی, تقریباً 11% کو ٹچ کر رہی. اب تو وہ آ گئی ہے 8-9% پہ. تو اگر مہنگائی کی وجہ سے نکالا جانا تھا تو پھر پچھلے سال نکالنا تھا. اب تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے پہلے کی وجہ سے. اچھا, اب شبلی صاحب نے ایک اور چیز بھی کہی, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ایک نئی ٹیم چاہتے ہیں, معاشی ٹیم ایک نئی چاہتے ہیں, اس لیے ان کو نکالا گیا ہے. اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جب ریاستی کاروبار چلا رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے ٹیم تشکیل دی جاتی ہے, پھر دوسرا فیز آتا ہے کہ وہ ٹیم منصوبہ بندی کرتی ہے, پھر منصوبہ بندی کے بعد اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو ملتی ہے ریاست مدینہ. اب اگر ٹیم ہی پوری نہیں ہوئی, 32 مہینے گزر گئے ہیں, 50% سے زیادہ ٹائم جو مینڈیٹڈ ہے قانون کے اندر ان کو ملا 60 مہینے کا, 50% اوور ہو گیا ہے, ابھی ٹیم نہیں بنی ہے. میں نے ایک گراف بھی لگایا تھا جس میں سے آپ نے وہ سارے نمبرز پڑھ کے بتائے ہیں کہ FBR چیئرمین کتنی دفعہ چلا گیا. 2-3 اس میں اگر میں ایڈیشن کر دوں, جو اسسٹنٹ کمشنر بکھر ہے وہ 14 مرتبہ تبدیل ہوا ہے پچھلے 32 مہینوں میں. جو کمشنر لاہور ہے وہ 7واں میرا خیال ہے کمشنر لاہور ہے, کوئی 6واں یا 7واں گجرانوالہ کا کمشنر آ گیا ہے سامنے. پنجاب کا جو اریگیشن سیکرٹری ہے وہ کوئی 11-12 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے. IG پنجاب 6واں ہے شاید. تو ٹیم اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ کلیئر ہے. ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی 32 مہینے کے بعد, تو پھر منصوبہ بندی کون کرے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوگا اور نتیجہ کب نکلے گا؟ ٹھیک ہے, اس پر بھی جواب لیں گے, لیکن احتشام صاحب یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں فاروق سلیم صاحب بھی کہ دیکھیں ٹیم ہی پوری نہیں ہوئی, آدھے سے زیادہ وقت گزر چکے ہیں, اور 22 سال کی سٹرگل کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, 22 سال میں ٹیم نہیں بنا سکتے تو کیسے ڈیلیور کریں گے؟ 3 سالوں میں کاسمیٹک چینجز آئی ہیں, اب وقت آ گیا سرجری کرنے کا. سونیا دیکھیں, جب پرائم منسٹر صاحب, فاروق صاحب, یعقوب صاحب, آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے گا, جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ جی مہنگائی میرے خلاف سازش ہے اور یہ مافیاز ہیں, میں ان کو بے نقاب کروں گا, بھی آج تک بے نقاب کیوں نہیں ہوئے؟ اہم سوال یہ کہ ایک یارڈ سٹک آپ کے پاس آ گئی تھی یہ چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ, اس کے بعد آپ نے بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ رپورٹ پبلک کی, اس کے بعد کہا گیا کہ جی جو کنسرنڈ ہیں, جس نے جہاں جرم کیا ہے, کچھ کیسز اسٹیٹ بینک کے پاس گئے, کوئی FI کے پاس, کوئی SCCP کے پاس, کوئی نیب کے پاس گئے, اس کے بعد معاملہ داخل دفتر ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس میں جو انوالو تھے, چینی اور آٹا جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 2 صوبے پنجاب اور سندھ گندم اور آٹا کے معاملے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو غلط کام ہوتے ہیں, وہ ایک دوسری بات ہے کہ بھی جب آپ ایک رپورٹ آ گئی ہے, آپ نے کیفر کردار تک لوگوں کو کیوں نہیں پہنچایا؟ اب کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اب جب آپ بات کہتے ہیں مافیا, سونیا مافیاز تو ختم ہونے کا نئے مافیاز پیدا ہو رہے ہیں. ڈرگ مافیا اپنی جگہ, لینڈ مافیا, ہول سیل مارکیٹ والے وہ مافیاز ہیں, آٹا چینی سیمنٹ, کوئی ایسا ہے جو مافیا نہیں ہے؟ ابھی وہ مافیاز اوپن نہیں کہتے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, جتنے بندے کچھ کر لیں. پرائم منسٹر کے پاس بڑا وقت کم رہ گیا ہے. اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ وار فوٹنگ پہ انہیں ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں. ابھی دیکھیں نا, جہانگیر ترین جو بھی تھے آپ کے دوست تھے, آپ سائڈ لائن کر دیا. بھئی باقی لوگ کہاں ہیں؟ رمضان شوگر مل والے کہاں ہیں؟ اس کے بعد خسرو بختیار کہاں ہیں؟ شریف برادران کہاں ہیں؟ چودھری برادران کہاں ہیں؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اختر عبدالرحمان کے دونوں بیٹے جنرل کے وہ کہاں ہیں, جن کی اتنی بڑی جس کو کہنا چاہیے ہمایوں اختر. سوال یہ کہ جب کچھ سنیں دیکھیں نوٹسز لینا بھیجنا, سونیا اس بات کو کم و بیش اگر میں غلط نہیں ہوں تو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں اس رپورٹ کا آئے ہوئے, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب اور یعقوب صاحب کے جو میرے لیے پریشان کن بات ہے کہ پرائم منسٹر اور اس حکومت کو لوگ
بالکل سیریسلی نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو میرا نہیں خیال کہ مہنگائی دور ہوگی, میرا نہیں خیال کہ بندے نئے لگانے سے, وزیر بدلنے سے کوئی فرق پڑے گا. اصل بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی اگر 2-4 لوگوں کی ہو جائے تو میرا خیال ہے سارے سیدھے ہو جائیں گے. صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو جائے, کیونکہ حکومت ہم نے دیکھا کا سلوگن بھی یہی تھا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لیکن ہوتی نظر نہیں آ رہی. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران یعقوب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جس طرح سے ڈسکشن چل رہی تھی, احتشام صاحب نے بھی جس طریقے سے بات کی کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کی مختلف ریزنز دی جاتی رہی گورنمنٹ کی جانب سے. یہ کہا جاتا رہا کہ ماضی کی حکومتوں کا کرتا دھرتا ہے. کبھی مافیاز کے حوالے سے بات کی جاتی رہی. ہم نے دیکھا بھی کہ کبھی چینی مافیاز, کبھی آٹا مافیاز, اور یہ سکینڈلز ہم نے دیکھا کہ منظر عام پر آئے, تحقیقات بھی ہوئی, رپورٹ بھی سامنے آئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی, نہ ہی چینی کی قیمتوں میں استحکام آیا. تو اب آگے جا کر صورتحال کس طریقے سے بدلے گی؟ ابھی جس طرح سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ چہروں کی تبدیلیوں سے تو کچھ نہیں ہوگا, تو پھر کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سونیا, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے ذکر کیا خود کہ جی مافیاز کی وجہ سے حکومت نے کہا مہنگائی بڑھ رہی ہے, جی مان لیا یہ سچ ہے بات, مان لیا کہ کارٹرز ہیں جو مہنگائی بڑھاتے ہیں. پھر آپ نے کہا جی چینی یہ لوگ انوالو تھے, آٹا یہ لوگ انوالو تھے. لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں اپنے ارد گرد ذرا نظر دورا کے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کی اپنی کابینہ میں کتنے لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. یعنی وہ جو لوگ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ مافیاز ہیں, یہ کارٹرز ہیں, وہ سب تو آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر ان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے تو کسی ایک کے خلاف تو کم از کم کر لیا ہوتا. پہلے آپ نے قوم کو اس جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ میرے پاس 200 ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو آتے ہی طوفان لے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ہیں وہ ایکسپرٹ؟ آپ کی ٹیم تو آج تک نہیں بن رہی. پھر اللہ جانتا ہے کہ مجھے آج دل کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو آن سکرین سلیوٹ کروں. اگر ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہوں تو میں سلیوٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم سے زیادہ سمجھدار تو یہ نکلے. انہوں نے فوراً بانپ لیا کہ اس ٹیم میں اگر میں حصہ بنا تو میری بھی بدنامی ہوگی. انہوں نے فوراً معافی مانگ لی اور الگ ہو گئے. گزارش یہ ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آپ کے ساتھ چل نہیں سکے. چلیں فاروق صاحب سے, عمران یعقوب صاحب سجیشن لے لیتے ہیں. فاروق سلیم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے معاشی پالیسیوں پر, حکومت ادراک بھی کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوٹسز بھی لیے جاتے ہیں, کنٹرول نہیں ہو پا. حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسی چیزیں حکومت کو کرنی چاہیے کہ کنٹرول کیا جا سکے اس صورتحال پر؟ سونیا, پہلے تو عمران صاحب ذرا نوازی کر رہے ہیں. مجھے I think he's giving me more than I deserve. اتنا میں ڈیزرو نہیں کرتا جتنا وہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اب حل کا کہاں تک معاملہ چلتا ہے؟ دیکھیے, ابھی احتشام صاحب نے ذکر کیا, آپ نے ذکر کیا کہ نیب کی رپورٹیں ہیں, FIA پیچھے پڑ جاتی ہے, ان سب لوگوں کو اندر کر دیں, ان سب لوگوں کو الٹا لٹکا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری مافیا کو الٹا لٹکانے کے نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا نیب کی رپورٹ کے نتیجے میں چینی کی قیمت کم آ جائے گی؟ کیا آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی؟ کیا بجلی جو 11 روپے کی 2 سال پہلے تھی آج 28 پہ چلی گئی, یہ 35 پہ رک جائے گی, اس سے نیچے آ جائے گی؟ دیکھیے, سزا دینے کا عام عوام سے کوئی تعلق نہیں. 22 کروڑ پاکستانیوں کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ چینی والے کو سزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اس کو الٹا لٹکاتے ہیں یا سیدھا لٹکاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ چینی کی قیمت کم کریں, اس کا مقصد یہ ہے آٹے کی قیمت کم کریں. اس نے درخت نہیں گننے کہ حکومت کتنی رپورٹیں نکال رہی ہے, FIA کیا کر رہی ہے, نیب کیا کر رہی ہے, جو مرضی کریں آپ, اس نے پھل کھانا ہے. درخت نہیں گننے ہیں کہ کتنے درخت ہیں اور کتنی دفعہ کلا بازیاں لگائی جا رہی ہیں. دیکھیے, چینی کے اوپر میں آپ کو بتا دوں, پالیسی کا کھیل ہے. یہاں کسی کو اندر نہیں کرنا پڑتا, یہاں کسی کو احتساب کا عمل نہیں چاہیے, کسی کے خلاف کسی کو الٹا نہیں لٹکانا. آپ نے پالیسی لے کے آنی ہے. خراب معاملہ ہے پالیسی کا فقدان. چینی کا میں آپ کو بتا دوں, چینی 55 روپے تھی 2.5 سال پہلے, آج 100 روپے پہ چل رہی ہے. پالیسی کے فقدان کے نتیجے میں چل رہی ہے. آج اگر وزیر اعظم صاحب 2 جملے لکھنے ہیں, انہوں نے 2 پالیسی میٹرز کرنے ہیں,
وہ پہلا جملہ یہ لکھ دیں کہ بھائی جس کا دل چاہتا ہے جتنی مرضی چینی امپورٹ کر لو، دنیا کے جس مرضی ملک سے امپورٹ کر لو، ہم امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائیں گے. یہ پہلی پالیسی. دوسری پالیسی وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی جس کا دل چاہتا ہے جتنی مرضی چینی ایکسپورٹ کر دیں آپ ملک سے، جس مرضی ملک کو ایکسپورٹ کر دیں، ہم کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. اگر یہ دو پالیسیز وزیر اعظم صاحب ان دو پالیسیز کا اعلان کر دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دنیا کی سستی ترین چینی ملے گی اور پاکستان کے اندر کبھی بھی 1 کلو کی بھی قلت نہیں آئے گی. آپ کو کسی کو الٹا نہیں لٹکانا، آپ کو چینی کے مالکان کو جیل میں بند نہیں کرنا، آپ نے پالیسی لے کے آنی ہے. آپ مافیا کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کو مافیا کو الٹا لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسی پالیسیز لانی ہے کہ ان کے جو محل ہیں مافیاز کے وہ خود بخود گر جائے، تتر بتر ہو جائے. یہ جیسے میں نے آپ کو معذرت کے ساتھ ایک دو چیزیں ذرا کلیریفائی بھی کر دیں. ٹھیک ہے آپ کی بات ہے کہ بنیادی طور پہ پالیسیز ٹھیک ہونی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، تب معاملات ہوں گے. دیکھیں جس طریقے سے جو مافیاز کی بات آتی ہے، اب دیکھیں ذخیرہ اندوز ہیں ہولڈرز، جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں گورنمنٹ میں، تو گورنمنٹ سیکٹر تو کام ہی نہیں کری، سارا کام پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. ایک پرسپشن کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جب یہ یقین ہو کہ ہمارا کوئی بگاڑے گا نہیں تو کوئی ان کی بات ہی نہیں سنے گا. ایک وقت تھا ہم دیکھتے تھے کہ حکومت کچھ سیریس ہوتی تھی تو چیزیں ٹھیک ہو جایا کرتی تھی، ایک میسیج ہی جاتا تھا اسٹرانگ. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے چلیں جو کچھ فیکٹر اپنی جگہ ہیں کہ جی پہلے آپ دیکھ لیں 13% تک ہمارے انٹرسٹ ریٹ رہے، اب 7% ہو گئے، وہ بھی وجہ منی سپلائی ایکسیس ہوتی ہے، اس کا بھی ہے ایک ایگریگیٹ ڈیمانڈ چیزوں کی زیادہ ہو اس سے بھی بڑھتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مس گورننس اور یہ گڈ گورننس اور پھر جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا اور پھر جس طریقے سے ہمارے مافیاز مشروم گروتھ ہو رہی ہے، انہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جی اور پھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کابینہ میں لوگ ان کو سپورٹر بیٹھے ملتے ہیں، ان کے آپ بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ کلیشے کیسے ٹوٹے گا؟ خالی سپلائی سے تو معذرت کے ساتھ اپنی کوئی پالیسی بنانے سے تو چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی ڈاکٹر صاحب. جی احتشام صاحب اب ذکر کر لیں کہ ہمارے پاس 3 بڑی فصلوں کا ذکر کر لیں آپ. گندم حکومت مکمل طور پہ اس میں انوالوڈ ہے، وہ سپورٹ پرائس فکس کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کون سی جو آٹے کی مل ہے اس کو کتنا کوٹا ملے گا. اسی طرح چینی کے اندر، گنے کی فصل کے اندر حکومت پوری طرح انوالوڈ ہے، سپورٹ پرائس دیتی ہے اور گنے کی مل بنانے کے لیے، چینی کی مل لگانے کے لیے آپ کو حکومت کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے. ایک فصل ایسی ہے جس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے اور وہ ہے چاول کی فصل. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم ہر سال 500-600-700 ملین ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی آپ نے چاول کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، چاول کی قیمت کے حوالے سے، چاول کی قلت کے حوالے سے کبھی کوئی ذکر نہیں سنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اپنی مداخلت ان چیزوں میں سے ہٹا دے اور وہ گورننس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 100% فوکس گورننس کے اوپر رکھنا ہے. صحیح، مداخلت بند کرنا ہے، گورننس کو بہتر بنانا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز کا فقدان ہے. احتشام صاحب بڑا سیدھا سا حل بتا دیے. عمران خان صاحب کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے کہ آپ یہ سب کر لیں ایٹ لیسٹ تو شاید کئی حوالوں سے تو میرا خیال ہے کہ ایک میں تو یہ کہتا ہوں نائی کی دکان پہ جو بیٹھا اخبار بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. یہ ایک سیدھی سی بات ہے، پولیٹیکل ول آپ کی ہو چیزیں ٹھیک کرنے کی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ آپ کابینہ میں بٹھائیں گے، آپ نے کیوں ندیم بابر کو اٹھایا؟ اب پتہ چل رہا ہے نا کہ اپنے پاور پلانٹ بھی تھے. اب پتہ چل رہا ہے نا کہ نشاط والے کون تھے، نواز صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. اب پتہ چل رہا ہے نا آپ کو رزاق داؤد صاحب 7 وزارتیں دی تھی، اب 5 ابھی بھی ہیں. مومن ڈیم کا 300 ارب روپے کا ٹھیکہ آپ نے انہیں دیا. آپ کو پتہ چلا نا کہ جی عامر کیانی صاحب کس طرح 300 ارب روپے کا ٹھیکہ دوائیوں کو لگا کے چلے گئے، الٹا ان کو جناب نواز دیا گیا، سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. تو بات یہی ہے کہ جی لوگوں کو پتہ ہو کہ غلط کام کریں گے. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب سیدھی بات ہے، اگر وزارتیں تبدیل کرنا، اب پہلے کہا کرتے تھے کہ 3 ماہ کے بعد اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں کرے گا اس کو کابینہ سے اس کی چھٹی ہوگی. اب کہا جا رہا ہے کہ جی جتنے ہیں 1-2 لوگوں کے علاوہ چھٹی نہیں ہوگی، محکمے تبدیل ہو جائیں گے. اب مسئلہ ان کا ہے کہ ایک طرف پولیٹیکل ول نہیں ہے، دوسرا آپ دیکھ لیں کہ یہ ہاسٹیج بن گئے ہیں. یہ MQM ہو، PMLQ ہو، پھر باپ ہو جو باپ کا بھی باپ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس لحاظ سے ایک تھن میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ سازی نہیں کر پاتے. اور پھر دوسرے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے معاملات کی وہ کہتے ہیں اعظم خان صاحب جنہوں نے
پرائم منسٹر کی فیصلہ سازی کی قوت ہائی جیک کر لی ہے. وہ ان کو خود کام کرنے نہیں دیتے. یا تو خود فائلیں پڑھے نا, پرائم منسٹر اپنا بھٹو صاحب پڑھتے تھے, بی بی پڑھا کرتی تھی, اور نواز شریف نہ پڑھتے تھے, نہ زرداری نہ کچھ اور, نتیجات ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب تو سوال یہ ہے کہ بھی آپ کی یا تو نا ٹیم آپ نہیں ہے, یا تو وہ آپ نے پتہ ایکٹر ہوتا تھا امریکہ میں جو صدر بن گیا تھا, ٹھیک ہے جی, جانسن. اس کے بعد کیا ہوا, ریگن, اس کی بہترین ٹیم تھی, جارج شول, وائن برگر اور برزنسکی جیسے اس کے بندے ہوتے تھے. ایک واقعہ سنا دوں ان کا. ڈاکٹر صاحب ایک دن وہ کہتے ہیں کہ وہ منڈے والے دن رات 11 بجے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی بیگم کے ساتھ وہ فلم دیکھ رہے تھے. ان کو کسی دوست ان کا تھا جس نے کہا کہ میرے دوست کا کام ہے, اس کا فون آئے گا تو سن لینا. وہ اتفاق سے فون آیا, کہا ہوا تو سن لیا. انہوں نے کہا کوئی کام ہے. آگے سے ریگن نے جواب دیا, میری بیسٹ ٹیم, میری کابینہ کے لوگ بیٹھے ہیں, میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کا کام ہونا ہی نہیں ہونا, وہ بتائیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ فلمیں دیکھتا تھا, آپ دیکھ لیں, ویکینڈ پہ نہیں دیکھتا تھا, ویک ڈیز میں دیکھتا تھا. اس کو پتا تھا اس کی ٹیم ہے. یہاں تو ٹیم بھی نہیں ہے. خود جو بات کر رہے تھے ابھی عمران صاحب بھی کہ ویژن کا بھی اپنا ایشو ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو بات بنے گی. بل بھی نہیں ہے اور ٹیم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے عمران یعقوب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اسٹارٹ میں آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں آئی تو بڑی ہائی ہوپس تھی, تبدیلی کے نعرے گائے تھے. بہرحال اس پر آپ کا پوائنٹ لیتے ہیں. ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران یعقوب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جس طرح سے سٹارٹ میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب بڑی ہائی ہوپس لے کر آئے تھے, تبدیلی کا ایک نعرہ لے کر آئے تھے, بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے, جن میں سے ابھی ایک احتشام صاحب بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے تھے کہ جو شخص حکومت میں بیٹھ کر کاروبار کرتا ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے. متعدد ان کے بیانات موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ شریف فیملی کا بھی ذکر کرتے رہے, آصف علی زرداری صاحب کی بھی بات کرتے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بدلا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں بیٹھ کر لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں. ندیم بابر صاحب ہیں, بہت ساری اگزامپلز جس طرح سے ابھی دی ہیں احتشام صاحب نے. تو تبدیلی کہاں ہے؟ وہ دیکھیں وہ تبدیلی جو ہے وہی تو ڈھونڈ رہے ہیں. پورا پاکستان وہ تبدیلی ہی ڈھونڈ رہا ہے. عمران خان صاحب جو کہتے تھے کاش کہیں عملاً وہ چیز نظر بھی آ جائے. اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سوچ, میں بالکل نہیں یہ کہتا کہ ان کی سوچ غلط تھی. وہ ایک اچھے محب وطن پاکستانی ہیں, وہ دل سے چاہتے تھے کہ ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج رات کو میں یا آپ خواب میں یہ سوچ لیں, وہ خواب دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم پاکستان میں دودھ کی نہریں مار دیں گے اور یہاں بڑا امن ہو جائے گا, تو ہوگا نہیں. سوچنے میں تو پابندی نہیں ہے, لیکن سوچ سے آپ معاملہ حل نہیں کر سکتے جب تک آپ امن کچھ نہ کریں. عمران خان صاحب کی سوچ بھلے جتنی بھی اچھی ہو, لیکن اب دیکھیں یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ابھی احتشام صاحب فرما رہے تھے کہ اعظم خان صاحب ایک وجہ ہے. بھائی اعظم خان صاحب وجہ ضرور ہے, لیکن وہ وجہ بنائی کس نے؟ کیا عمران خان صاحب کو کسی نے منع کیا تھا کہ وہ فائل خود نہ پڑھے, سب کچھ اعظم خان صاحب پہ چھوڑ دے؟ کیا اعظم خان صاحب بیوروکریسی اپنے آپ ہی کیے جا رہے ہیں معاملات؟ اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو یہ اختیار دیا, انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اسی طرح اگر خسرو بختیار صاحب کی بات کریں, ندیم بابر صاحب کی بات کریں, ساری دنیا چیختی رہی, چلاتی رہی کہ جناب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, رزاق داؤد صاحب ہیں. اب میں آپ کو فیڈرل سیکٹرز کی بات کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ انہوں نے کی. تو فیڈرل سیکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سینئر سٹیزن ایسا بٹھا دیا جو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ جو اپنی زندگی کے تجربے ہیں ان کی بنا پر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, ایک دو چیزیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ شبر زیدی صاحب 2-3 چینلز پہ ان دونوں نے باتیں کی ہیں, میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں. وہ ساری کی ساری بات کر رہے ہیں کہ جب ایف پی آر اگر ٹھیک نہیں ہوگا, جہاں سے ہمیں ٹیکسز ریفارم ہونی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نیکسس بنا ہوا ہے 3 گروپس کا. پہلا کہتے ہیں جی کاروباری لوگ, ٹریڈرز, انڈسٹریلسٹ, کارپوریٹ سیکٹر, 85% وہ کہتے ہیں ان کا شیئر ہے ٹیکس بچانے میں اور فائدے لینے میں. 10% وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں آپ کے, اللہ بھلا کرے, آپ کے ایف بی آر کے لوگ, وہ کہتے ہیں کرپشن کی نظر ان کی طرف پیسہ جاتا ہے. 5% ٹیکس ایڈوائزر کی جیب میں چلا جاتا ہے, نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک ہی حل ہے کہ ایمرجنسی, فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے. وہ کہتے ہیں 15 دن تک سب دکانیں بند کر دی جائیں. اس نے کہا کہ یہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا تھا, لوگ بات مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے غیر قانونی طور پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, گاڑیوں پہ جو ٹیکس نہیں ہے, تمام جائیدادیں, 2 نمبر جو کام ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کہہ لیں گے 15 دن کے لیے کام کریں.
सब कुछ रोक दें और कह लेंगे मैं जो तजवीज़ लेके गया था कि जी ठीक है 50,000 के ऊपर ID कार्ड की शर्त होगी, वो कहते हैं दुकानदार क्यों नहीं मानता, वो तो देना है जो बंदा ख़रीदार है उसने। तो आपको लगता है कि रेवेन्यू ये सबसे बड़ा मसला है हासिल करने के लिए डॉक्टर साहब, और ये तजवीज़ उनकी आपको कैसी लगती है? मैं वो के सामने रखता हूँ रेवेन्यू के ऊपर आज से तकरीबन पेट्रोल की देखिए पाकिस्तान की 1.5 खरब, यानी कि हम सही, ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मेरा थोड़ा सा आवाज़ इशू हो रहा है थोड़ा बात मसला का। हो देखें इस वक्त सोनिया जो इस वक्त सूरत हाल का सामना है ना, वो आपको फौरी तौर पे इकदाम लेने पड़ेंगे। देखें हमारी सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि टैक्स टू GDP रेशो हमारा जो है ना, डेट टू GDP रेशो, हमारे कर्ज़े और हमारे असासे 85% तक हो गए। आज खुदा ना खास्ता हमें कुछ देना पड़े सारी दुनिया को, हमारी सारी चीज़ें गिरवी हैं, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी नई क्रॉप्स आती हैं वो भी, हमारे जितनी बंदरगाहें हैं वो भी उस तरफ हम जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा। सेठ सेक्टर बेच दिया हमने, PIA पे वो। अभी हल क्या है? हल तो एक ही है कि भी किसी तरीके से इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी को वायबल बनाने के लिए FBR, अब जिसके बारे में मुशर्रफ का दौर देखता हूँ, बहुत अच्छा काम हुआ था शुरू में 2 सालों में, 600 अरब रुपये से 1100 अरब रुपया उन्होंने रेवेन्यू किया। बाद में जब चौधरी बरदरान ने और तारक अजीज़ ने उनको इमरान साहब इस लाइन पे लगाया, छोड़ें जी सियासत करें, हम आपको पार्टी बना के देते हैं, वो मामला उनका ख़त्म हो गया, वो फिर उस तरफ गए नहीं। हाँ। तो ये सारे के सारे सियासत कर रहे हैं, किसी को ये एहसास नहीं है कि भी इकोनॉमी डूब रही है। प्रोसेस में लोग देखें 50 करोड़ से ज़्यादा, जो हमारी 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए, ठीक है ना। और आप देखने ना महंगाई दूर हो रही है, ना अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है, ना गुर्बत ख़त्म हो रही है। तो यही है कि एक रेवेन्यू को बेहतर किया जाए, उसके लिए आप देख लें कुछ नहीं हो रहा है। सही प्रोसेस में आप ये कह रहे हैं कि अगर भुगत रही है तो वो सिर्फ अवाम ही है। इमरान याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और अब जरा बात कर लेते हैं PDM की जो हिकमत अमली है उस पर। सिर्फ 5 दिन बाद पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि वो असम्बली से इस्तीफे देगी या नहीं, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं नाजरीन के बड़े खुलकर एक दूसरे की तरफ बयानात दिए जा रहे हैं, सिलेक्टर्स के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इमरान याकूब साहब, आपको क्या लगता है आगे चलकर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? अभी भी कोई चांसेस हैं कि बातचीत हो सके या बस खत्म हो गया ये सब? देखिए फैसला नहीं करना, प्लस पार्टी फैसला कर चुकी, इस्तीफा नहीं देगी, बाकी सुन लेंगे। जहाँ तक बात समझ करते बिड़ते लेकिन एक दूसरे, क्योंकि ये चाहते हैं कि खुद को इनका ख्याल शायद इस तरह से कर सके, लेकिन इनके अलावा बढ़ते। ठीक है, आपकी तरफ इमरान याकूब साहब दोबारा भी आएंगे। आपको क्या लगता है एहतशाम साहब, ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा? देखिए PDM का मामला तो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है वो फिजल आउट हो गया, एक लंबा जिसको कहते हैं टाइम लगेगा दोबारा से। अब तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक नया सियासी अलायंस बना लिया जिसमें जमात इस्लामी कुछ और लोग शामिल हैं, तो इख्तलाफात तो ये बढ़ते चले जाएंगे, ब्लेम गेम और सब कुछ होता रहेगा। असल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी पार्टी के लिए ख़तरा था, PDM ख़तरा बन गया था, अब वो नहीं है। अब वक्त आ गया है कि अब थोड़ा सा ये, अब आप कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन के लिए तैयारी हो पाएगी। अदरवाइज 2023 के बाद फिर आपके मामलात इतने बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, हमारे मुआशियात, इमरान याकूब साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।